अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद से ज़हीरुद्दीन बाबर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का जो बयान, जो स्पीच उन्होंने की जलसे में, और जिस तरह से उन्होंने पाक फ़ौज की जो अस्करी क़ियादत है, जो नए आर्मी चीफ़ के मुतल्लिक़ जो कमेंट्स उन्होंने पास किए, उस पर इस वक्त एक शोर शराबे की सी सूरत हाल है। और इस तमाम जो सूरत हाल में हुकूमत का नुक्ता नज़र तो सामने आ चुका है। DG ISPR की जानिब से भी कहा गया और इस अमल को अफसोसनाक करार दिया गया। और सीनियर जो सियासतदान है, उन्होंने जिस तरह से अस्करी क़यादत का नाम लेकर कहा कि मुस्तक़बिल के जो आर्मी चीफ़ है वो यूँ कर सकते हैं, जिस तरह के इमरान ख़ान साहब ने इल्ज़ाम तराशी की, उस पर भी उन्होंने अफसोस का इज़हार किया। ये एक बड़ी बात है। साबिक़ जो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये बात कहना, इसके क्या मुहर्रिकात हैं और इसके नताइज क्या, इस पर बात की जाएगी। शहबाज शरीफ साहब का रद्द-ए-अमल सामने आ गया, मौलाना फज़ल रहमान का साहब का सामने आ गया, आसिफ़ अली ज़रदारी साहब ने इसकी जो है वो मज़म्मत की, बिलावल ज़रदारी साहब का बयान आया, मरीम नवाज़ साहब का। गर्ज़ एक इस वक्त आप देखेंगे कि मीडिया का एक ये हॉट टॉपिक है और ये सवाल उठाया जा रहा है कि ये बयान किस हद तक इसको जस्टिफाई किया जा सकता है। अपने मौजूद मेहमान का आपके साथ मैं तारुफ़ करवा दूँ। मेरे साथ मौजूद हैं ग़ुलाम फ़ारूक अमान साहब हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। फ़ारूक साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मज़हर क़य्यूम साहब, एनालिस्ट हैं, नवा वक्त में कॉलम भी लिखते हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। हमें ज्वाइन करेंगे शहजाद फ़ारूक साहब, वो इस रेजिडेंट एडिटर हैं इस्लामाबाद के। अभी वो कुछ ही देर में प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। फ़ारूक अमान साहब, किस हद तक जस्टिफाई करेंगे आप इस बयान को? एक इस वक्त जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, यानी कि हमारी जो माशी सूरत हाल है, वो भी आपके सामने है, सैलाब की तबाहकारियाँ भी सामने हैं, और पॉलिटिकल तौर पर जो कशीदगी है वो भी आपके इल्म में है। इमरान ख़ान साहब ने ये बयान दे कर के नवाज़ शरीफ साहब और आसिफ़ अली ज़रदारी साहब ऐसा आर्मी चीफ़ लाना चाहते हैं, नया आर्मी चीफ़, जो उनकी चोरी को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे और वो मुहब्बल वतन नहीं होगा, इसकी ये भी इंटरप्रिटेशन ली जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर साहब, एक ये जो इमरान ख़ान साहब के जलसे के हवाले से जो चीज़ एक बहुत इशू एक बन गया है, ISPR ने अपना मौक़िफ़ दे दिया, और दूसरी तरफ जो वो पूरा एक इकट्ठ है सियासी लोगों का, उन्हें एक मौका मिल गया। और आज आपने देखा कि आज के दिन में कोई दर्जन भर वज़रा ने मुख्तलिफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, और फिर वो उन्हें तो ऐसा मौका चाहिए था और उससे उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश की। बुनियादी बात यह है कि इमरान ख़ान साहब के शायद अल्फाज के चुनाव में कोई थोड़ी सी उनसे सहब हो गया है, लेकिन उनका कहने का मकसद डायरेक्टली शायद कोई आर्मी के ऊपर नहीं था। वो उन कहने का मकसद जो रजीम चेंज वाला सिलसिला था, और जो मौजूदा हुक्मरान तबका है, जिसमें एक भानमती का कुंबा है, बहुत सारे ऐसे लोग जो एक दूसरे को सलाम भी नहीं करते, एक दूसरे के पीछे नमाज़ें भी नहीं पढ़ते, और एक दूसरे के साथ कभी मिल के उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। बेशुमार ऐसी जमातें हैं, लेकिन वो इस रजीम चेंज वाले मामले में इकट्ठे हो गए थे। तो अब यह है कि वो इमरान ख़ान साहब का बुनियादी तौर पर एक कहना उनके हवाले से था कि उनकी ख्वाहिश है। देखिए ना, कुछ अरसे से जो मुलाकातें मसलन यहाँ से भाग के जाते हैं एक ऐसे शख्सियत के पास कि जो पाकिस्तान की अदालतों से मफरूर हैं, इश्तारी करार दिए जा चुके हैं, और इश्तारी बतौर मुल्ज़म नहीं, बतौर मुजरम, क्योंकि उनके ऊपर ट्रायल होने के बाद सज़ा हुए, फिर सज़ा सस्पेंड हुई, और फिर यहाँ से वो भाग गए। और उनके पास यहाँ से वज़रा भी जाते हैं, बाकी लोग भी जाते हैं, आपके इल्म में भी है, पूरी कौम भी जानती है कि ये सारा सिलसिला। फिर जो PDM के कुछ वज़रा ने पिछले अरसे में ऐसे बयानात दिए कि अगर ये मामला चलता रहता तो हम सारे के सारे नायल हो जाते, हम सज़ा हो जाते, और ये हो जाता और फलां हो जाता। यानी वो उन्होंने खुद ही वो सारा जो आने वाला मंजर कशी कर दी जिसके लिए ये सारी प्लानिंग की जा रही थी। और एक ऐसा माहौल ज़हीरुद्दीन बाबर साहब के, जिसमें इमरान ख़ान साहब को कॉर्नर करने के लिए इलेक्शन कमीशन भी भरपूर साथ दे रहा है। PDM का, PDM की सारी जमातें जाके इलेक्शन कमीशन को मिलती हैं, फिर वो बंद कमरे की उनकी मीटिंग्स भी होती हैं, सारी चीज़ें। और फिर ये सारा कुछ आप देखिए कि वही इलेक्शन कमीशन था कि जिसने डेस्का का दोबारा इलेक्शन करवा दिया, कुछ एतराज़ात थे। और वही मैं अपने शहर की बात करूँ, कोहटा की PP7 की, तो वहाँ वही इलेक्शन कमीशन वो वोटें सारी गिनने के लिए तैयार भी नहीं हुआ बेशुमार पटिशन्स के बावजूद। तो इसलिए एक माहौल ऐसा
جس سے پی ڈی ایم فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم بھی جانتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، اور ہمارے جو عسکری ادارے یہ بہتر انداز سے جانتے ہیں کہ جتنی پی ٹی آئی کی قیادت نے یا عمران خان صاحب نے فورسز کے حوالے سے ان کا نہ صرف ساتھ دیا، بلکہ مشکل اوقات میں جب مولانا مخالف تھے اور بے شمار جماعتیں مخالف تھیں، عمران خان صاحب فورسز کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو قبائلی علاقوں کا پاکستان میں انضمام، کون کون سی جماعتیں تھیں جو اس وقت مخالف تھیں؟ فاروق صاحب تو موقع تو دیا نا، عمران خان صاحب نے موقع تو دے دیا نا۔ عمران خان صاحب نے ہمیشہ، اس سے پہلے یہ تھا کہ انہوں نے ہمیشہ فورسز کا ساتھ دیا اور ان کے لیے کمر بستہ ہوئے۔ مگر یہ جو ٹائمنگ ہے، ایک تو مجھے یہ جو عام آدمی ہے اس کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے اور وہ اس کا جواب جاننا چاہتا ہے کہ خان صاحب نے اس موقع پر یہ سٹیٹمنٹ کیوں جاری کی؟ اگر جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ جو اپوزیشن کی، جو ماضی کی اپوزیشن جماعتیں ہیں، پی ڈی ایم کو موقع مل گیا کہ انہوں نے محاذ بنا لیا، میڈیا کو موقع مل گیا، محاذ بنا لیا، تو یہ معاملہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے غلطی تھی، کوتاہی تھی، سلپ آف ٹنگ؟ دیکھیے باور صاحب، بنیادی بات یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہو رہا کہ پاکستان میں پہلے نمبر والے کو چھوڑ کے، دوسرے والے کو چھوڑ کے، تیسرے والے کو چھوڑ کے، چوتھے والے کو چھوڑ کے، فلاں نمبر سے بھی اٹھا کے، تو اس سے پہلے تعیناتیاں ہوئی ہیں۔ یہ غلطیاں ہم سے، اداروں سے بہت زیادہ غلطیاں ایک دفعہ نہیں ہوئی، ریپیٹڈلی ہوئی ہیں۔ پھر چلے ایکسٹینشن والے معاملات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن تعیناتیاں جو وہ عدلیہ میں بھی اور فورسز میں بھی، جو جن کا نمبر تھا، جو میرٹ پہ، بڑی درست بات کہی گئی ہے آج جو آئی ایس پی آر نے جس انداز سے کہا کہ وہاں اس مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے فوجی آفیسرز کو، تب وہ جا کے ایک۔ مگر عمران صاحب نے کہا کہ وہ جرنیل جو ہیں، وہ نئے جو چیف آف آرمی اسٹاف حکومت لگا سکتی ہے، وہ کرپشن کو تحفظ دیتے۔ بڑا بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت، یعنی وہ شرم کی بات ہے، لوگ ہنستے ہیں اس بات پہ کہ ریاض صاحب اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں۔ وہ خود سندھ ہاؤس میں بیٹھ کے انہوں نے کہا میں اگلا الیکشن نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑوں گا، یہ کوئی خفیہ بات نہیں ہے۔ کھلا کے انہوں نے قوم کے سامنے کہا، پوری دنیا کے سامنے کہا، اور آج وہ اپوزیشن لیڈر ہے۔ اور اسی اپوزیشن لیڈر نے، اور پھر ایسے ایک وزیر اعظم نے جس کے پاس کوئی اکثریت نہیں ہے عملی طور پہ، صرف یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں ایک وقتی طور پہ کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے، کچھ جماعتوں کو اکٹھا کر کے، مجبور کر کے، اور کچھ لوگوں کو ادھر سے توڑ تاڑ کے تو ایک بنائی گئی پوزیشن بنائی گئی۔ عملی طور پہ 80% پاکستان پہ اس وقت بھی عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کی حکومت ہے۔ ڈاکٹر مظہر قیوم صاحب، جو کچھ مرضی کہا جائے، ایک نیریٹو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ایک بڑی غلطی ہوئی ہے، سرزد ہوئی ہے۔ اس سے قبل انہوں نے جس طرح کے خاتون جج کے متعلق بیان دیا، اسلام آباد کی پولیس کے سربراہ کے متعلق بیان دیا، ابھی وہ کیس چل رہا ہے، مگر وہ اب دوسری طرف اب انہوں نے جس کو ان کے مخالفین بلنڈر کہتے ہیں، یہ کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، عمران خان جب سے حکومت سے باہر ہوئے ہیں، وہ دیکھا تو یہ گیا ہے کہ وہ عوام میں بہت پاپولر ہو گئے۔ پاپولر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں جو ان کی پاپولیرٹی پہلے بھی تھی، لیکن وہ ان کے دور حکومت میں ان کی گورننس، ان کی مہنگائی لائی ہوئی کی وجہ سے خاموش بیٹھے ہوئے تھے، وہ دوبارہ اٹھ کر کے ایکٹیو ہو گئے۔ بہرحال یہ بڑے جلسے ہو رہے ہیں، نظر آ رہا ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہی، عدلیہ نے بھی ابھی تک ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اگر یہ پوری پلاننگ سے دیکھا جائے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کو کم کرنے کے لیے حکومت کے پاس اس وقت کارکردگی دکھانے کا تو موقع نہیں ہے، کیونکہ معیشت کے حالات ایسے ہیں کہ مہنگائی کسی طرح بھی کم نہیں کی جا سکتی، تو اس وقت انہوں نے عمران خان کو ایک طرح سے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے۔ وہ ایک سمجھیں ڈسا ہوا، حکومت سے ہٹایا ہوا آدمی ہے، وہ غصے میں بولتا چلا جا رہا ہے۔ حکومت جو ہے وہ اس میں ہے کہ یہ بولتا جائے اور غلطیاں کرتا جائے، اس سے ہم فائدہ، جیسے یہ ایک غلطی ہو گئی، اب اس کو سلپ آف ٹنگ کہا جائے، غلط چناؤ کہا جائے، جو بھی کہا جائے، لیکن بہرحال ایک بہت بڑا بیان ہے، بہت غلط بیان ہے کہ آرمی چیف ایسا لایا جائے گا جو کہ اس کے بار کا اثرات مرتب ہوں گے۔ غلطیاں ان سے
کوئی کروا نہیں رہا، لیکن جوش خطابت میں اپنے وہ کر جاتے ہیں، کیے چلے جا رہے ہیں. درست بات ہے. شہزاد فاروقی صاحب ریزیڈنٹ ایڈیٹر نوائے وقت اسلام آباد نے ہمیں جوائن کیا ہے. فاروقی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فاروقی صاحب یہ جو نئی سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کی آئی ہے، اس میں کوئی بھی اگر مگر چونکہ چنانچہ لگا دے، مگر یہ کسی بھی باشعور پاکستانی کو ہضم نہیں ہو رہی. اور جس طرح سے ڈاکٹر مظہر قیوم صاحب فرما رہے ہیں کہ حکومت نے شاید عمران خان صاحب کو اسی لیے چھوٹ دے رکھی ہے کہ وہ غلطیاں کریں اور وہ ان غلطیوں کا خمیازہ بھگتیں، وہ سیاسی بلنڈر کریں، سلپ آف ٹنگ کریں اور اداروں کے درمیان ان کے درمیان خلیج مزید بڑھے. انگنت درود و سلام نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر بہت شکریہ. گزارش ہے جی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول ہے کہ انسان کی اصلیت جو ہے وہ اس کے زبان کے پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور جب تک آپ بولتے نہیں ہو آپ کی خوبیاں اور خامیاں دوسروں پر آشکار نہیں ہوتی. جی خان صاحب ایک بلنٹ آدمی ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اب کی بار انہوں نے جس ٹیریٹری میں پاؤں رکھا ہے یہ بڑی انفیملیئر ٹیریٹری ہے، اور وہ جو گھاگ قسم کے سیاستدان ہوتے ہیں وہ عمومی طور پر وہ گیلی جگہ پہ پاؤں نہیں دھرتے. تو خان صاحب سے اب جانے انجانے میں ایک ایسی جگہ پہ وہ چلے گئے، اور اس کا رد عمل بھی بہت شدید ہے. آپ کے خیال میں اس طرح کا بیان جو ہے وہ نہ تو عدالتیں سننے کو آمادہ ہیں اور نہ ادارے اگر سننے کو تیار ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب نے ایک ایسا بیان دیا ہے کہ جو شاید ان کی مستقبل کی سیاست کا تعین کرے گا. وہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ ان کا عوامی زور کے حوالے سے شاید ان کو کچھ لگتا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ بہت زیادہ ہیں اور وہ اپنی مقبولیت کے سر پہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں یا کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف ایک بات اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے کہا گیا قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو کہتا ہے میں نے قدم بڑھایا، پیچھے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ معاملہ جلسے جلوسوں میں اس طرح سے اس کو ڈسکس کرنا کوئی واعظ قدم ہے. بہرحال وہ ایک قومی لیڈر ہے، وہ اپنی ترجیحات اور اپنے بیان کی جو اس کے مضمرات ہیں وہ اس کو بہتر سے جانتے ہوں گے. لیکن بہرحال میرے نزدیک اگر ایسی کوئی بات ان کے ذہن میں تھی تو زیادہ بہتر ہوتا کہ وہ کوئی جو اندر سے جو رابطے چل رہے ہوتے ہیں اور جو دائیں بائیں سے آپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ چینل تو سب کے ساتھ کھلے ہوتے ہیں، ون وے اور دی ادر آپ اپنی بات کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں. اور اگر آپ پہلے اس ذریعے سے یہ بات کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا تھا کہ آپ کے جو بھی خدشات ہیں یا جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں وہ باقی لوگوں کے علم میں ہوتا. لیکن سرے عام اگر آپ محب وطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹنا شروع کر دیں گے تو یہ صورتحال ذرا عجیب سی ہے. اچھا فاروقی صاحب، یہ پہلی بار نہیں ہے کہ خان صاحب نے کچھ اس طرح کے الفاظ جملے یا اس طرح کی بات کی ہو، آپ کے علم میں ہے ساری بات. یہ جو امپریشن ہے کہ اداروں کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے ڈھیل دی جا رہی ہے، عمران خان شاید یہ پہلے پولیٹیشین ہیں جنہوں نے اتنی لبرٹی لے لی ہے، تنقید کے حوالے سے، اداروں کو کہنے کے حوالے سے نیوٹرل جانور ہے، غرض بہت ساری مثالیں ایسی دی جا سکتی ہیں. یہ امپریشن کہاں تک درست ہے کہ ڈھیل دی جا رہی ہے اور ان کو پوچھا نہیں جا رہا، ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جا رہی؟ دیکھیے، اگر جس دن ان کو عدم اعتماد کے ذریعے فارغ کیا گیا تھا اس دن یعنی اگلے دن وہ جو ایک غیر اعلانیہ کال پہ لوگ خود بخود ملک بھر سے باہر نکل آئے، جی وہ لوگ اگر اکٹھے نہ ہوتے تو شاید ہماری یہ جو پچھلے 4 مہینے کی تاریخ ہے وہ بالکل کچھ اور ہوتی. یہ جو ڈھیل دینے کا معاملہ ہے یہ بیسیکلی غالباً اس وقت لوگوں کے رد عمل کو دیکھ کے اداروں کی طرف سے اور باقی لوگوں کی طرف سے یہ طے کیا گیا ہوگا کہ ابھی چونکہ زخم تازہ ہے تو ابھی ان کو مزید شاید تکلیف دینا جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگا، اور اگر لوگوں کے جذبات اس میں انوالو ہیں تو چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ ایک اس طرح کا معاملہ ہے. لیکن ابھی جو صورتحال ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے میں جزوی اتفاق کرتا ہوں جی کہ جب آپ کو پہلے سطح پہ نہیں ٹوکا جاتا، دوسری سطح پہ نہیں ٹوکا جاتا، تو پھر یقیناً ایک سٹیپ ایسا آتا ہے، ایک جگہ ایسی آتی ہے
جب آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ کہاں چلے گئے ہیں. تو انہوں نے یقیناً وہ جو ایک ان کے ساتھ ڈھیل والا معاملہ تھا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں میں اس تھیوری کو مان لوں، تو پھر یہ بات درست ہے کہ ان کو غلطیوں کی گنجائش دی گئی، وہ اتنی بڑی غلطیاں کر دیں کہ پھر اس کے بعد ان کے ساتھ کوئی نہ کھڑا ہو. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کوئی غلطی کرے یا نہ کرے، غلطیوں سے تو انسان بھرے ہوئے ہیں. میں جی نہیں سمجھتا کسی کو بھی غلطیوں سے مبرہ قرار دیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے فیصلہ تو پاکستان کی عوام نے کرنا ہے، نہ میں نے کرنا ہے، نہ آپ نے کرنا ہے، نہ کسی اور نے کرنا ہے. تو لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ کہ وہ اس پہ کیا کریں گے. لیکن بہرحال یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس سے پاکستان پہلے کبھی دوچار نہیں ہوا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا غلام فاروق امان صاحب، کچھ لوگ جو تنقید کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز گل صاحب نے بھی وہی بات کی تھی جو آج عمران خان صاحب نے کہہ دی. جی انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جو رینک اینڈ فائل ہے، جو افسر ہیں، جو لوگ ہیں، وہ سوال کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اب خان صاحب نے بھی یہ کہہ دیا. تو آپ یہ بات نہیں سمجھتے کہ یہ باتیں جلسے جلوس کی حد تک نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ جیسے فاروقی صاحب نے فرمایا کہ آپ بیہائنڈ دی ڈور یا بیہائنڈ دی سین آپ بات کر سکتے ہیں، پس پردہ بات کر سکتے ہیں، مگر اعلانیہ یہ بات نہیں کر سکتے. بابر صاحب، میں فاروقی صاحب نے جو گفتگو کی ہے کہ اس میں سے ایک چیز پہ تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہوں گا، پھر آپ کی بات پہ آتا ہوں. کہ یہ کہا گیا کہ جس طرح سے ایک تاثر ہے کہ شاید عمران خان صاحب کو اداروں کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے ڈھیل دی گئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب خدا نخواستہ نہ کوئی دہشت گرد ہیں، نہ کوئی ان کا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ ہے، اور نہ کوئی ان کی جماعت کا کوئی ایسا پروگرام ہے یا کوئی اس کا کوئی ماضی ایسا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قطعاً کوئی ڈیل نہیں ہے. جس شخص کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ اس کے چند لفظوں کی وجہ سے، لفظ غلط ہو سکتے ہیں، اس کا حوالے سے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے، ہم اپنا جو آئینی قانونی موقف ہے، جو حق ہے، وہ اس کے لیے ہم جائیں گے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں خدا نخواستہ ذاتی طور پہ کچھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ دہشت گردی کے پرچے کے علاوہ ان کی تقریر پہ پابندی لگائی گئی، رک بھی گئی، اور پھر پابندی اٹھ بھی گئی، ان کے ساتھیوں کی گرفتاریاں ہوئیں، اور پھر یہ سارا کچھ ہوا. اس لیے وہ تاثر جو کوئی ڈھیل والا ہے، وہ قطعاً کسی جگہ کوئی ڈھیل نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے گل صاحب کی تقریر کا، اس کے حوالے سے پارٹی نے بھی اور خان صاحب نے بھی وضاحت کر دی تھی کہ انہوں نے ان کے الفاظ، ظاہر ہے ایک جس طرح سے میرے دونوں شرکائے مذاکرات دوستوں نے یہ کہا ہے کہ ایک ایسی کیفیت میں کہ جب بندہ زخم خوردہ ہوتا ہے تو وہ اپنے دکھ میں، اپنی اس کیفیت میں کچھ لفظ اوپر نیچے کر جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی جس انداز سے اس کو گورنمنٹ کے لوگ اٹھا رہے ہیں، وزراء درجنوں کے حساب سے وہ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں اور باقی ساری چیزیں، انہیں نظر نہیں آ رہا کہ انہوں نے اس قوم کی تذلیل کے لیے کس طاقت سے کہا. اپنے سپاہ کے سربراہ کے ذریعے سے کہا جی کہ آئی ایم ایف سے کہیں کہ ہمیں چند ڈالر، وہ چند ٹکے قرضہ دے دیں. وہاں ہماری عزت نہیں ٹوٹی، ہمارے لیے کوئی بھرم نہیں ٹوٹا، کوئی ہمیں اس کی وہ پرواہ نہیں تھی. اور اس کے علاوہ پھر آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں اس وقت کیا، جب وہ اعلان ہوا جی وہاں سے ڈالر آنا شروع ہوئے، اور ڈالر جو ہے یہاں پہ مقامی طور پہ 8 10 12 روپے سستا ہوا، اور آج پھر دیکھیے وہ 230 پہ چلا گیا. آپ باقی چیزوں کی قیمتیں دیکھیے، پیٹرولیم مصنوعات اس ہفتے بھی اس میں قیمتوں میں اضافہ ہوا. مہنگائی کا آپ معاملہ دیکھ لیجیے، آلو، دال، پیاز، کھانے والی چیزوں. گورنمنٹ ادھر نہیں جانا چاہتی. وہ کسی طرح سے بھی وہ عمران خان کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے، آئندہ کے لیے اپنے معاملات کلیئر کرنے کے لیے، ایک معاملات انہوں نے کلیئر کر لیا کہ نیب کو عملاً انہوں نے سمجھے ختم کر لیا، اپنے مقدمات ختم کروا لیے. اب جو ایک خطرہ ان کے لیے مستقبل کا ہے عمران خان کی صورت میں، اس سے جان چھڑا. ڈاکٹر مظہر قیوم صاحب، ابھی ایک نقطہ ہے جی فاروقی صاحب وضاحت دینا چاہتا ہوں. عوان صاحب پرانے دوست ہیں میرے. میں نے کہا کہ ایک لمحے کے لیے میں ڈاکٹر صاحب کی تھیوری کو درست تسلیم کر لوں تو پھر آگے ہم اس کو مان لیتے ہیں. یہ میرا اوپینین نہیں ہے، میں تو صرف اس تھیوری کو آگے ایکسپلین کر کے اس کے اوپر بات کر رہا تھا. جی آپ نے بڑا درست کہا. جی درست ہے. ڈاکٹر مظہر قیوم صاحب، جو تقابل کیا جاتا ہے کچھ لوگ، اب جیسے امان صاحب فرما رہے ہیں، فاروق امان صاحب، جب مجھے یاد ہے جب الطاف حسین صاحب یہ کہتے تھے کہ ٹھوک دو،
تو ایم کیو ایم کے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ کس کا مطلب کیا ہے کہ ٹھوک دو کا مطلب مارنا کدھر لکھا ہوا ہے، ہمیں ڈکشنری دکھائیں ہمیں تو جی ہاں، یعنی وہ اس قسم کی باتیں سامنے آتی تھی تو وہ اس سے ایک تمسخر کا پہلو بھی نکلتا تھا۔ یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو کمپیریزن ہے کہ الطاف حسین صاحب بھی جس طرح لندن میں بیٹھ کر ہمارے انسٹیٹیوشنز پر حملہ آور ہوتے تھے، بائن ہی یہ صورتحال، یہ اس سے ملتی جلتی جو صورتحال ہے وہ عمران خان صاحب کے متعلق ہے، وہ بھی ایک سیاسی حریف کے طور پر ہمارے جو عسکری ادارے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں اور ان کو ہدف بنائے ہوئے ہیں، ان کو تنقید کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، ایک سیاست میں یا ویسے آپ کہیں ایک لفظ کہلاتا ہے جو یہ لیڈرشپ ہے نا، جی، کہ ایک سٹیج پہ پاپولر لیڈر ایسے سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کے جو فالوورز ہیں وہ جو بھی کہیں اس کو درست سمجھتے ہیں، درست مانتے ہیں، جی، چاہے وہ ان کو نظر آ رہا ہو کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، اس کی باتیں درست نہیں ایم کیو ایم کا وہ نعرہ کراچی کی وہ دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا کہ ہمیں جو ہے منزل نہیں رہنما چاہیے، آپ جانتے ہیں وہ رہنما پھر چاہے وہ مذہب کے اندر بھی شامل ہو جاتا ہے، سیاست میں وہ بھی جس کو کہے کہ شرک ہو رہا ہے وہ شرک کہلانے شروع ہو جاتا ہے، اس کی تمام تعویلیں درست ہوتی ہیں۔ عمران خان اپنے فالوورز کے لیے اس قسم کے لیڈر بن چکے ہیں، لیکن ابھی جیسے بات کی عوان صاحب نے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے مانگے تانگے سے جمع کر کے بنائی گئی ہے، تو اگر دیکھا جائے تو 2018 میں بھی اسی طرح مانگے تانگے سے جمع کر کے حکومت بنائی گئی تھی، جس کے اوپر 3 سال تک 3.5 سال تک عمران خان حکومت کرتے رہے۔ اور وہ جو میں نے بات کی کہ ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے، اگر آپ یہ تسلیم نہ کریں کہ ڈھیل نہیں دی جا رہی، تو کیا ماضی کے اندر عمران خان خود اس قسم کے اور اس سے بھی کم باتوں کے اوپر لوگوں کو جیلوں میں نہیں ڈالتے رہے؟ کئی مہینے لوگ جیلوں میں پڑے رہے بغیر کسی الزام کے ثابت ہوئے۔ تو حکومت نہیں ان کے اوپر ہاتھ ڈال رہی۔ دوسری تھیوری یہ ہے کہ ان کی پاپولیرٹی اتنی زیادہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دیا جا رہا، ایک خوف عدلیہ کے اوپر بھی طاری ہو گیا ہے، حکومت کے اوپر بھی طاری ہو گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی غالباً یہ سوچتے ہوئے کہ نہ جانے پاکستان میں کیا ہو جائے گا، ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ تو یہ تھیوری کو میں درست اس لیے نہیں سمجھتا کہ 25 مئی کو جو کچھ ہوا وہ ایکسپوز ہو گیا کہ یہ پاکستان میں کوئی اس قسم کے حالات پیدا نہیں کر سکتے، اور اب تو چونکہ ان کی اپنی حکومتیں ہیں صوبوں میں، تو یہ سمجھنا کہ وہ صوبے بند کر دیں گے، ایسا شاید وہ کر ہی نہیں کر سکتے۔ فاروقی صاحب، ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ ایک بدلا ہوا پاکستان ہے، یہ وہ ماضی کا پاکستان نہیں ہے جس میں بعض اداروں کو، ہماری عدلیہ کو، ہمارے جو قومی ادارے ہیں ان کا بہت زیادہ ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی جاتی تھی۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس وقت بھی ٹویٹر پہ ایسے ٹرینڈ چل رہے ہیں جو شاید ہم اس پروگرام میں بات بھی نہیں کر سکتے، اور جو سوشل میڈیا پر جس قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، چند روز قبل ہی پاکستان تحریک انصاف کے جو مبینہ طور پر یہ کہا گیا کہ ان کا تعلق ان کے ساتھ تھا، وہ جس قسم کی باتیں کرتے رہے عسکری اداروں کے خلاف، وہ بھی آ گئی ہے۔ تو اب ہمیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بدلے ہوئے پاکستان میں ہمیں برداشت کرنا ہوگا، ہم سے مراد ہمارے انسٹیٹیوشنز کو، عدلیہ کو، دیگر اداروں کو، کہ لوگوں کو اظہار خیال کی آزادی ہے، لوگ اپنی تمام جو باتیں ہیں اپنی پسند ناپسند بیان کریں، آپ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے یا نہ کریں۔ دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آزادی اظہار رائے تو چونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے، نہ بھی لکھا ہو تو یہ تو بیسک رائٹ ہے، اور اتنا بیسک رائٹ ہے کہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ کے مطابق اس کو کسی صورت میں معطل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ یہ سارے کانسیپٹ جو ہم اپنے آئین میں ہم نے ڈالے ہیں، جن میں یہ بھی ہے آزادی اظہار رائے اور لوگوں کو جمع کرنے کا حق اور اس طرح کے جتنے باقی حقوق ہیں، یہ ہم ماڈرن دنیا سے جہاں سے لائے ہیں، ہم امریکہ اور برطانیہ کی اگر بات کریں، جہاں سے ہم یہ کانسیپٹ لے کر ادھر آتے ہیں، تو وہاں پہ بھی اس آزادی اظہار رائے کی ایک لمٹ مقرر ہے، وہاں پہ بھی ڈیپ اسٹیٹ کا ایک کانسیپٹ ہے جس کو کوئی چیلنج نہیں کرتا، اور وہاں پہ بھی نیشنل انٹرسٹ جو ہے اس کو اس طرح سے کبھی بھی آپ میڈیا کے ذریعے یا جلسے جلوسوں کے ذریعے آپ اس کو زیر بحث نہیں لاتے۔ وہ جو عراق پہ حملہ ہوا تھا، جہاں پہ آپ وسیع پیمانے پر بربادی پھیلانے والے ہتھیار ڈھونڈنے گئے تھے، اس کی حقیقت بھی بہرحال کھل گئی۔ اچھا، اب 9/11 والا معاملہ ہے تو اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پہ بات نہیں ہوتی۔ افغانستان کا
ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کو یہ ایک ذمہ داری، دیکھیے آزادی کوئی بھی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ساتھ ایک احساس ذمہ داری لاتی ہے. جی مادر پتر آزادی کا کوئی کانسیپٹ کہیں دنیا میں نہیں ہے. مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال ہوں. 14 اگست میں آپ اور میں سارے اسی شہر میں اسی سڑکوں پہ ہم پھر رہے تھے. مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو پٹاخے ہیں یا وہ جو بھونپو بجانے کا انداز ہے، یہ دنیا بھر میں کہیں رائج ہے کہ آپ اس طرح سے لوگوں کا جینا یا سڑکوں پر چلنا جیرن کر شور دیں؟ کو تو ہر اور جگہ ناپسند کیا درست ہے. آپ اپنے آپ کو بنیادی طور پر کسی تعمیری سرگرمی میں آپ نہیں ڈالتے. آپ تنقید کر سکتے ہیں، تقریر کر سکتے ہیں، یا پھر آپ شولری میں کچھ دکھاوے کی تقاریر تو کر سکتے ہیں. لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، تو آپ کو کچھ کر کے دکھانا چاہیے. آپ دیکھیے، اگر آپ نے آزادی کا دن منانا ہے یا بقرہ عید کا یا عید کا یا رمضان کا، کوئی خوف خدا نہیں ہے ہمارے لوگوں کے اندر. آپ ویسٹ میں چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، وہاں رمضان کے نام پہ اسپیشل کاؤنٹر بن جاتے ہیں، وہاں پہ جی آپ کو رعایت ہوتی ہے. ادھر آپ کا ایسا بیڑا غرق ہوتا ہے کہ وہ پکوڑے جو ویسے 200-250-300 روپے رول رہے ہوتے ہیں کلو میں، تو آپ کو رمضان کو آپ کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جاتا ہے کہ یار ہم کتنے بڑے مسلمان ہیں. ہم زبان کے بہت بڑے مسلمان ہیں. جی اسی طرح سے یہ آزادی اظہار رائے کا معاملہ ہے بھائی، یہ اپنے ساتھ اس کے اندر ایک ان بلٹ ذمہ داری بھی ہے کہ آپ کو خود سے یہ پتہ ہونا چاہیے. آپ ٹی وی سکرین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے یہ دونوں دوست بھی وہاں پہ بیٹھے ہیں اور میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں. جی تو مجھے اور آپ کو یہ بخوبی علم ہے کہ میں کیا بات کر سکتا ہوں اور کیا نہیں کر سکتا ہوں. جی لیکن ریٹنگ کے شوق میں آپ کو کچھ اور الفاظ سے پکارنا شروع کر دوں، ڈاکٹر صاحب کچھ اور کہنا شروع کر دیں، عوان صاحب کچھ اور کہنا شروع کر دیں. ریٹنگ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ریٹنگ تو آ جاتی ہے. وہ تو آپ کو پتہ ہے، پانی کے 2 گلاس ایک دوسرے کے اوپر پھینکے جی اور کرسی کو ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر کریں، کفے اوپر چڑھائیں، دیکھیں کل آپ کے کس طرح چلتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی آزادی اظہار رائے ہے، یہ ایک سرکس ہے. تو خدا را یہ جو آزادی اظہار رائے ہے، وہ ذمہ داری کے ساتھ جوڑ کر استعمال کرنا سیکھیں، یہ تبھی محفوظ رہ پائے گی. فاروقی صاحب، ایک اور معاملہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ ہمارا جو سیاسی معاملات ہیں، افسوس اس بات کا ہے کہ ایک طرف کروڑوں پاکستانی ہمارے متاثر ہیں. آپ کے علم میں ہے، آپ بھی اس پر لکھ بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں کہ ان کے پاس چھت نہیں ہے، وہ اپنے پیاروں سے محروم ہو گئے، مال مویشی گئے. مگر ہم ہیں کہ پولیٹیکل جو پوائنٹ سکورنگ ہے وہ سلسلہ ہمارا جاری ہے. ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس کو یہ چاہیے تھا اس موقع پر عمران خان صاحب ہوں یا دیگر ہوں، وہ اکٹھے ہو جاتے اور ان لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کوشش کرتے جو اس وقت ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہماری جو ایک جو پولیٹیکل قیادت ہے، وہ بعض لوگوں کے لیے سخت لفظ ہے کہ وہ ویژن لیس لوگ ہیں. وہ شاید اتنے سیلفش ہیں کہ انہیں پاکستان کے ان کروڑوں جو شہری ہیں ان کے درد کا ان کا کوئی خیال نہیں ہے. اور ہماری جو توجہ مرکوز ہے، اس نے کیا کہہ دیا، اس کا رد عمل کیا آیا، اس نے کیا بات کی، ہم اس بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں. حضور، میرے نزدیک سیاست کی، پالیٹکس کی ایک سمپل ڈیفینیشن ہے کہ ایسا عمل جس کے ذریعے آپ لوگوں کی زندگی کو آسان بناتے ہیں، ان کی زندگیوں میں آسانی لاتے ہیں. آپ کا پرپز اور محور اور مرکز آپ کی ایکٹیویٹی کا وہ ہونا چاہیے. جی مصیبت یہ ہے کہ ہم نے سیاست کو اقتدار تک پہنچنے کی سیڑھی کے سوا کچھ نہیں سمجھا، اور ہماری سیاسی جماعتوں اور سیاست کے لوگوں کا ایک ہی اصول ہے کہ ہمارا کوئی اصول نہیں ہے. جی ہم نے صرف اور صرف اقتدار تک پہنچنے کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے اور لوگوں کو نعرے دینے ہیں. یہ جو آپ نے بات کی کہ ہماری سیاسی جماعتیں، وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اشارہ غالباً آپ کا عمران خان صاحب کی طرف ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جلسے جلوس کر رہے ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ اس میدان میں تو سارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. میں اس میں کسی کو بھی رعایتی نمبر دینے کو تیار نہیں ہوں. یہ سارے کے سارے لوگ سیاست کر رہے ہیں. اس میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس نے اپنی سیاست کو ترک کر رکھا ہو. سیاست کو ترک کرنا یہ بڑے دل گردے کا کام ہے، یہ بڑے ویژن کی بات ہے. ابھی آپ جس مسئلے کی بات کر رہے تھے پچھلے سیگمنٹ میں، آپ نے جس معاملے کی بات کی ہے، مجھے ایک بات بتائیں. یہ سیاسی جماعتیں ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں، یہ لیڈرشپ اور طے کر لیں کہ جناب فلاں فلاں تعیناتی کیسے ہوگی، اور تمام جماعتیں اس پہ سائن کر دیں اور کہیں کہ اگلے 100 سال تک، اگلے 200 سال تک، اگلے 50 سال تک آرمی چیف کی تعیناتی اس طرح سے ہوگی، سپریم کورٹ کے جس طرح چیف جسٹس کا معاملہ ہے، فلانے کی تعیناتی اس طرح سے ہوگی، جو آپ نگران سیٹ اپ لائیں گے وہ اس طرح سے لگے گا. لیکن ہم یہ کرنا نہیں چاہتے. بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں بھی یہ سرکس پسند ہے.
ہمیں یہ سارا کھیل اسی طرح سے پسند ہے کہ جس میں ہماری رگوں میں دوڑتا ہوا جو خون ہے وہ چھلانگیں مارے، اور ہمیں ایک ہجان کی سی کیفیت چاہیے ہر وقت. تو اس ہجانی کیفیت کی تلاش میں ہم نہ کسی اصول کو دیکھتے ہیں نہ کسی روایت کو دیکھتے ہیں، ہم صرف وہی کرتے ہیں جو ہمیں سوٹ کرتا ہے. تو اس لحاظ سے واقعی ہم عمومی طور پر ایک منافقت کا شکار ہیں، اور یہ منافقت اوپر سے نیچے تک ہے. میں اس کا ذمہ دار صرف سیاستدانوں کو نہیں سمجھتا، درست یہ بات. اوپر سے لے کے جیسے لوگ ہوں گے اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. جیسے ہم خود ہیں ہمیں ہمارے اعمال بھی ویسے ہی ملیں گے. اس پہ شک کرنے والا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید بیوقوفی ہوگا. ہم نے جو کچھ بویا ہے وہ ہم کاٹ رہے ہیں اور ہم کاٹتے رہیں گے. ہمیں خود کو درست کرنے کی ضرورت ہے من اصل قوم. جب تک ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے آپ کو اس طرف نہیں لائیں گے، مجھے نہ عوان صاحب کی جماعت سے گلہ ہے، نہ مجھے پیپلز پارٹی سے گلہ ہے، نہ مجھے کسی اور سیاسی جماعت سے گلہ ہے. جب تک میں خود ٹھیک نہیں ہوں مجھے کسی اور سے گلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. فاروق امان صاحب، یہ جو معاملہ ہے، دیکھیں یہ جو ایشوز ہیں جیسے فاروقی صاحب نے کہا، یقینی طور پر یہ ایک جس کو کہتے ہیں اجتماعی دانش کا تقاضا کرتے ہیں. اگر تمام پولیٹیکل فورسز بیٹھ جائیں تو جو تجربہ نواز شریف صاحب کر چکے ہیں، آصف علی زرداری صاحب کر چکے ہیں، اگر ہم مخصوص پیرامیٹرز میں دیکھیں تو عمران خان صاحب بھی کر چکے ہیں. اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ان کے ساتھ سبھی کے ساتھ ان کا تجربہ کو اچھا نہیں گزرا تو یہ مل بیٹھیں اور اس معاملے کا اس طرح سے بھی ایک حل ہے جس طرح سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب آتے ہیں، ہفتے کے لیے آتے ہیں، 15 دن کے لیے آتے ہیں، 20 دن کے لیے آتے ہیں، سینیٹی کے بیس پہ ریٹائر ہو جاتے ہیں. تو تحریک انصاف یا عمران خان صاحب اس جانب میں موو کرتے نظر نہیں آتے. واؤ صاحب، بڑی زبردست بات آپ نے کی اور فاروقی صاحب نے بہت خوبصورت اس حوالے سے گفتگو کی. میں تھوڑا سا، کیونکہ عمران خان صاحب کو ملا کیا پہلے دن پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ہوا. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ نواز شریف صاحب جیت کے آتے تھے تو بی بی شہید سارے اختلافات کے باوجود اگرچہ ایک دوسرے کی حکومتیں گرائی جاتی تھیں تو وہ گڈ لک کہتے تھے، لیکن اسی طرح سے بی بی اگر آئیں تو نواز شریف صاحب گڈ لک کہتے تھے. لیکن پہلی دفعہ ایسے ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو پہلی تقریر نہیں کرنے دی گئی. بابر صاحب یہاں سے شروعات ہوئی نا. پچھلی چیزیں ہم بھولے نہیں، سامنے رکھیں گے تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے میں بھی اور پھر اس سے نتیجہ اخذ کر کے کوئی بہتری کی طرف چلنے میں بھی ہمیں آسانی ہوگی. اور اس کے بعد پھر دیکھیے اسے یہودی ایجنٹ کہا گیا، اسے سلیکٹڈ کہا گیا، اسے کیا نہیں کہا گیا. سارا کچھ کہنے کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں 3.5 سال تک ایک مناسب انداز سے صورتحال چلتی رہی. اب جس طرح سے آپ نے بھی ارشاد فرمایا اور فاروقی صاحب نے بھی بڑی تفصیل سے اس پہ بات کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نئے روڈ میپ کی ضرورت ہے کہ جس پہ بیٹھ کے ہم یہ ساری چیزیں، جس طرح سے ججز کے حوالے سے آپ نے بات کی تو وہاں وہ وابل خیری کیس ایک الجار ٹرسٹ، خیری صاحب ہمارے پنڈی سے وکیل تھے، انہوں نے ایک کیس کیا پھر سپریم کورٹ میں، وہ سینیارٹی کے بنیاد پہ کہ جو بھی ہوگا، جس طرح سے آپ نے کہا جی چند دنوں کے لیے بھی جج صاحبان آتے ہیں، وہ چیف جسٹس بن کے تو رخصت ہو کے چلے جاتے ہیں. اسی طرح سے باقی اداروں میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جس نے بھی غلطی کی میعاد بڑھانے والی، اس نے بھی غلطی کی اور اس نے خمیازہ بھگتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ، مثال کے طور پہ جب آپ 5ویں نمبر سے کسی کو چن کے اوپر رکھتے ہیں تو پہلے 4 جو ہوتے ہیں اگلے دن وہ استعفیٰ دے کے گھر چلے جاتے ہیں، وہ اپنی بےعزتی محسوس کرتے ہیں کہ میں اپنے سے جونیئر والے. فاروق امان صاحب، عمران خان صاحب نے تاحال ایسا سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی کہ سینیئرٹی کی بنیاد پہ چیف آف آرمی سٹاف کو لگوایا جائے. میرے علم میں تو ایسا کوئی بیان نہیں آیا ان کا. دیکھیے نا، ہم گفتگو اس وقت کر رہے ہیں کہ ہونا کیا چاہیے، کہ آگے کے لیے کیا، ہم اس آگے کے روڈ میپ کے لیے ہم مل بیٹھ کے جو گفتگو اس وقت ہماری ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کو کرنا چاہیے، کہنا چاہیے. اگر انہوں نے نہیں کہا تو آج نہیں کہا تو کل کہہ دیں گے، یا کل کہہ دینا چاہیے ان کو، کہہ دینا چاہیے. اور اس پہ جب تک ہم نہیں آئیں گے ہم اضافی وقت دینا بند کر دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 60 سال کی عمر میں اگر ریٹائرمنٹ ہے، 62-65 سال کی عمر میں ہے تو ظاہر ہے پیچھے ان سے ہو سکتا ہے زیادہ کمپیٹنٹ لوگوں کے، نہیں تو کم از کم اتنے جو اس مقام تک پہنچتے ہیں فاروق امان صاحب، وہ یقینی طور پر کمپیٹنٹ ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی شک و شبہ کی بات. میں کہتا ہوں جی آج کے جو ISPR کی جو الفاظ ہیں، جو کچھ کہا گیا ہے وہ یہی کہا گیا ہے کہ بڑی جدوجہد کے بعد، بڑی مشقت کے بعد بہت سارے لوگوں میں سے کوئی ایک آدھ اس مقام تک پہنچتا ہے. تو وہ سارے کے سارے اس قابل ہوتے ہیں تو وہ سینیارٹی کی بنیاد پہ
نمبر 1 کو چاہے اس کے پاس چاہے 2 بنا دے۔ مہینے اور 2 سال ہو ڈاکٹر اس مظہر کو قیوم بنا۔ صاحب، فاروق امان صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کو یہ کہنا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے، یہ ایک اس مسئلے کا مثالی حل ہے اور شاید یہی واحد حل ہے کہ جو ہماری عسکری جو قیادت کی جو تعیناتیاں ہیں اس میں کسی کو کنٹروورشل بنانے کے لیے کسی پر الزام تراشی نہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جو سینیرٹی ہے اس پر اگر پولیٹیشین، تمام جو پولیٹیشین ہیں، عمران خان صاحب اور پی ڈی ایم کی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں کہ جو کوئی سینئر ہے ہم اس کو لگا دیں گے، تو یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، صرف یہ معاملہ اس طرح حل کرنا کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ چاہے 10 دن کے لیے آئے، چاہے سپریم 15 کورٹ دن کے چیف لیے جسٹس کی مثال ہے، سپریم مثال کورٹ میں ہے۔ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ یہ میرے خیال میں کوئی اچھی مثال نہیں ہے۔ اچھا، کیوں؟ ایک تو پہلی بات یہ کہ میرٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر 4 آدمی ہیں تو اس عہدے کے لیے ان میں سے یقیناً کوئی ایک زیادہ کمپیٹنٹ ہوگا باقی کے مقابلے میں، نمبر 1 بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے کسی بڑے ادارے کا سربراہ لگانا ہے جی، تو اس کو ایک وقت ملنا چاہیے اس ادارے میں، وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے، جو اس کی سوچ ہے، جو اس کا ویژن ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کو ٹائم چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا 1 سال رہتا ہے تو اس کو آپ لگا دیں، یا اس کو 6 مہینے رہتے ہیں تو لگا دیں۔ مجھے یاد ہے یہاں ہولی فیملی ہاسپٹل میں بھی ایم ایس کا اپوائنٹمنٹ ہونا تھا، تو ایک صاحب تھے جن کے 6 مہینے رہتے تھے، وہ بہت کوشش کر رہے تھے، اور دوسرے ڈاکٹر عمر وہ جی 52 سال کے تھے۔ ہم نے سپورٹ کیا تھا کہ جی آنا اس کو چاہیے جس کے پاس زیادہ وقت ہو، زیادہ وقت ہے، جو وہی برابر جو اپنا ویژن جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کر دے۔ یہ آپ ہر فیلڈ میں دیکھیں گے درست کہ جو بات۔ بڑے بڑے ادارے ہیں وہاں پر جب بھی جونیئر کمپیٹنٹ لوگ آئے ہیں ان اداروں نے پہلے کے مقابلے میں شہزاد بہت فاروقی تیزی صاحب سے ترقی پوچھ کی لیتے ہیں، شہزاد صاحب کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس معاملے کا حل ہے؟ ہماری جو تاریخ ہے، 75 سالہ تاریخ ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، مختلف جو تعیناتیاں ہوئیں وہ ایکسپیرینس آپ کے سامنے ہے، کہ اب یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ جو سینئر ہے اس کو ہم لگائیں گے اور اسی طرح اس کو اصول بنا لیا جائے تو معاملات ہمارے کافی حد تک کنٹرول میں آ سکتے ہیں؟ میں اس بات کا جواب جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی مثال سے شروع کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی ایم ایس کی بات کی، ایک ہاسپٹل میں ایم ایس کا معاملہ تھا۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ جن صاحب کے پاس 2 سال تھے ان کی آپ لوگوں نے سپورٹ کی، آپ کا خیال یہ ہے کہ ان کے پاس چونکہ ٹائم ہے وہ اپنا ویژن بہتر طور پہ وہاں پہ عمل درآمد کر پائیں گے۔ اچھا، لیکن وہ جن کے پاس 6 مہینے ہیں ان کے پاس اپنے دلائل ہوں گے کہ مجھے 6 مہینے کے لیے کیوں لگا دیا جائے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جب تک ہمارا اپنا انٹرسٹ کسی چیز میں انوالو ہوتا ہے، ہمارا چیزوں کو دیکھنے کا جو نقطہ نظر ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب جونیئرز میں سے ہم نے کسی کو لگانا ہے یا موجودہ کو لے کر چلنا ہے، ایک 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 جو ہے نا یارڈ سٹک طے کر لیجیے، وگرنہ میری چوائس اور ہوگی، میں کہوں گا فٹنس کم ایبلٹی ہوگی یا اس کی کمپیٹنس ہوگی، کسی اور کا خیال ادروائز یا بھی اس ہو کی سکتا ہے، لائلٹی تو ہوگی۔ آپ کو گنجائش نہیں چھوڑنی چاہیے کہ اس کو لگانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ یہ ثواب دید جو ہے اس کو جتنا محدود کریں گے اتنا اچھا ہے، جتنی ثواب دید کو آپ کھلا چھوڑ دیں گے اس میں غلطی کا احتمال بھی ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی شخص دنیا میں ناگزیر نہیں ہوتا، وہ چرچل نے کہا تھا کہ ناگزیر لوگوں سے قبرستان بھرے پڑے ہیں۔ تو ہمارے یہاں تو یہاں پہ کوئی ایسا، اللہ معاف کرے، کوئی قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اگر پاکستان چلتا رہا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد کوئی بھی صاحب اس پائے کے ہو سکتے ہیں، یا ان کا جتنا بڑا احسان ہے ہم لوگوں پر۔ تو میری ذاتی رائے میں آپ ایک یارڈ سٹک طے کر لیجئے، اس کے مطابق آپ فیصلے کرتے رہیں گے، غلط اور ٹھیک ہوتے رہیں گے، لیکن پھر آپ آہستہ آہستہ ایک جگہ پہ پہنچ جائیں گے جس کے بعد آپ کو وہ سسٹم کی خرابی یا سسٹم کا پرابلم کیا ہے۔ دیکھیے، پہلے مجھے اور آپ کو ایک سسٹم ایوالو کرنا ہے اور پھر اس سسٹم کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ سسٹم جب آپ شروع میں لگاتے ہیں کوئی سسٹم تو وہ ویک ہوتا ہے، وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ آپ کو رزلٹ پروڈیوس کر کے نہیں دے سکتا۔ جب آپ اس سسٹم کی حفاظت کرتے ہیں تو ایک دن آتا ہے جب وہ سسٹم اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی اور آپ کی اور ہم سب کی وہ حفاظت اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوئی سسٹم لگنے دینا چاہتے ہی نہیں۔ ہمیں ایک سسٹم بنانا ہے اور تحفظ کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ لوگوں کو اکٹھے ہو کے بیٹھنا ہے۔ آپ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، کون کس کی شرائط پہ کس کی ٹیبل پہ بیٹھ سکتا ہے،
ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم ایک امام کے پیچھے سارے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو یہ تو بڑے دوسری قسم کے مسائل ہیں. ہمارا تو اسلام بھی الگ الگ ہے، تو اگر آپ اس میں سیاست فاروقی صاحب یہ ایک ارتقائی عمل نہیں ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ اس وقت ہم گریجولی پختگی کی جانب ہے، لیکن اس کو کہیں نہ کہیں سے شروع ہونے دیجئے پلیز، خدارا اس کو کہیں سے شروع ہونے دیجئے. جب تک آپ اس کو شروع نہیں ہونے دیں گے، ہم نے آج تک 74 سالوں میں بڑے سے بڑے اور برے سے برے تجربے کیے، ہم نے پھر بھی اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا. ہم کسی جگہ پہ کوئی ایک چیز فکس کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. ہم بیسیکلی وہ جگاڑ ٹائپ بندوبست کرتے ہیں کہ آج کا دن اچھا گزر جائے، کل پھر دیکھ لیں گے. ہم نے کوئی سسٹم نہیں لگایا. دیکھیے آپ سیلاب کی بات کر رہے تھے، مجھے ایک بات بتائیے. ہمارے مطلب 5-7 سال ہم روتے رہتے ہیں کہ پانی نہیں ہے، خشک سالی ہے، تھر میں مر گئے، ادھر مر گئے، ادھر مر گئے. اب پانی آ گیا ہے تو اب آپ کہتے ہیں اوہو پانی آ گیا، ہم مر گئے، ادھر مر گئے، ادھر مر گئے. تو بنیادی طور پر تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر 2 صورتوں میں، وہ محمد حسین آزاد کا ایک وہ افسانہ تھا کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا. معاملہ یہ ہے کہ ہم کسی حال میں خوش نہیں ہیں، لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خوش رہنے کے لیے کوئی بنیادی کلیہ وضع نہیں کیا. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنی زندگی اجتماعی طور پر گزارنی ہے بطور قوم، ہم نے کیسے اقوام عالم میں بیہیو کرنا ہے. ہمیں بیہیو کرنا نہیں آیا، ہم آج تک ایک دوسرے کے ساتھ بیہیو کرنا نہیں سیکھے. ہم ایک دوسرے کو جائز حق دینے پر تیار نہیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو طاقتور ہے، جس کے ہاتھ میں چھڑی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو آپ خدارا اپنے معاشرے کو پاکستان بنانے کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ پاکستان بنانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جن کی آواز نہیں ہے، جو پچھڑے ہوئے ہیں، جو پیچھے رہ جائیں گے، جن کے پاس اتنے مواقع نہیں ہیں، ان کو ایک ایکول اپرچونٹی سٹیٹ کے اندر لایا جائے تاکہ وہ بھی آگے بڑھ سکے. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ہم نے پھر کچھ طبقات کو اوپر بڑھا کے رکھا، اور وہ طبقات رفتہ رفتہ ہمارے مسائل پر وہ دوبارہ استحصال کر رہے. درست ہے جی. دیکھیں یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ آپ ایک سسٹم بنا لیں اور سارے کے سارے اکٹھے ہو کر اس کے اندر آ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، نہ کبھی ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آپ سیٹ اصول بنا دیں، یعنی کہ اگر آپ یہ کہنا ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ تیسرے نمبر پر جو مطلب ہے جنرل صاحب ہے، ان کو ہم نے بنانا ہے چیف آف آرمی اسٹاف، تو ٹھیک ہے اس طرح کر لیں. 4 نمبر پہ کرنا ہے. یہ جو معاملہ ہے بالکل درست بات ہے کہ یہ جو کرائٹیریا ہے کہ قابلیت کس کی ہے کس کی نہیں ہے، یہ پولیٹیشین وزیر اعظم نے طے کرنا ہے. اور جب وزیر اعظم طے کریں گے تو یقینی طور پر وہ اپنے انٹرسٹ کو واچ کریں گے، وہ اپنے سیاسی مفادات کو دیکھیں گے، اس کے نتیجے مسائل پیدا ہوں گے. جی وہ کوئی بھی ہے، وہ کوئی بھی وزیر اعظم، کوئی بھی درست بات وزیر اعظم کی وہ عمران خان صاحب ہوں گے، وہ یقیناً اپنے مفاد کے مطابق لگانا چاہیں گے. بلاول بھٹو زرداری ہوں گے، وہ اپنے مفاد کو کریں گے. تو آپ کو جتنی منورنگ کی گنجائش کم دیں گے، اتنی غلطی کی گنجائش کم ہوگی. درست بات ہے. جی فاروق صاحب اس پہ آپ کے کمنٹ. جی اس حوالے سے ایک جو کہا گیا، ڈاکٹر صاحب نے یہ ارشاد فرمایا کہ مثال دی پنڈی کے ایک ہاسپٹل کی. جی ہم میرے خیال میں بہت لمبا تجربہ کر چکے ہیں، ایک نہیں بلکہ 3 حکومتیں ایسی آئی ہیں کہ جو پہلے وردی میں آئے اور اس کے بعد وردی کو انہوں نے جمہوری انداز میں چلانے کی کوشش کی، سیاسی جماعتیں بھی بنائیں اور پھر وہ سسٹم، لیکن ان کا طویل ترین دور بھی پاکستان کے مسائل بڑے، اس کی وجہ سے وطن ٹوٹا، اس کی وجہ سے دہشت گرد تنظیمیں اور کلاشنکوف کلچر، وہ یہ ساری چیزیں سامنے آئیں. اور ایک تو یہ اس سائڈ والا پہلو، دوسری سائڈ آپ دیکھ لیجئے کہ افتخار چودھری صاحب کا تجربہ، ان کے پاس بھی کافی طویل وقت تھا، اور وہ پھر وہ ادارہ سارے کے سارا تباہ ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کرائٹیریا آپ نے سیٹ کرنا ہے، اس کے لیے اگر کوئی آدمی اس قابل نہیں ہے کہ جس کو آپ وہاں تک لے گئے، لیکن سمجھتے ہیں کہ اس محکمے کا اگر آپ سپہ سالار نہیں بنا سکتے تو وہاں تک وہ پہنچا کیوں ہے وہ بندہ؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سارا کچھ غلط تھا، ایسا نہیں ہے. ISPR کی میں نے پہلے بھی کہا، دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو آج کا ان کا کہنا تھا کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی تگ و دو ہوتی ہے اور بہت سارے امتحانات پاس کر کے بندہ وہ پہنچتا ہے جب، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہی کرائٹیریا جو مناسب رہ سکتا ہے کہ جو ٹاپ پہ ہے اس کا نمبر آنا چاہیے، اور پھر باقی جس طرح سے فاروقی صاحب نے کہا، پھر پسند ناپسند اپنی ہوگی. پھر جو خاص طور پہ جو اس وقت جو صورتحال ہے
کہ قائد حزب اختلاف نے اور قائد ایوان نے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ کون نیکسٹ آرمی چیف کون ہوں گے، اور قائد حزب اختلاف وہ شخص ہے جو قائد ایوان کی جماعت کے بارے میں یہ سندھ ہاؤس میں بیٹھ کے کہہ چکا ہے کہ میں نے اسی جماعت کا ٹکٹ لے کے اگلی دفعہ الیکشن لڑنا ہے، تو پھر تو وہ آپ وہ ساری چیز سمجھ آنے والی ہے نا۔ تو اسی لیے تو بہت ساری تکلیف بہت ساری جگہوں پہ ہو رہی ہے عمران خان صاحب سمیت کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا فیصلہ کریں گے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اگر وہ ایک کرائٹیریا طے ہو جائے، سیٹ ہو جائے کہ جناب جو ٹاپ پہ ہے اسی کا ہی نمبر ہے، تو مسائل کم ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر محمد قیوم صاحب، یہ بات اس کو اگر مختلف پہلو سے دیکھا جائے تو یہ یقینی طور پر یہ لاجیکل لگتی ہے اور یہ منطقی لگتی ہے، اور موجودہ جو سیاسی منظرنامہ ہے اس وقت پاکستان کا، اور ایک اہم جو تعیناتی ہے، آپ یہ دیکھتے ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نومبر کی تعیناتی تک جناب تمام جو معاملات ہیں وہ امور رکے ہوئے ہیں۔ تو پاکستان میں اگر یہ صورتحال ہے تو اس کا حل تو یہ نکلنا چاہیے کہ میرٹ اس طرح بنے کہ جو سینئر ہے اس کو اس پوسٹ کے لیے تعینات کر دیا جائے۔ دیکھیں، موجودہ حالات میں شاید یہی بہتر ہو، ٹھیک، لیکن یہ ایسا کیوں سوچا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر اپنی مرضی کا یا ایسا جس سے اس کو فائدہ ہو؟ یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ ملک کی فوج ہے اور یہ پرائم منسٹر کی فوج نہیں ہے، اور فوج کو حکومت کے معاملات میں دخل دینے کا کوئی اختیار یا کوئی حق ہے ہی نہیں۔ جی ٹھیک، ڈاکٹر محمد قیوم صاحب، معذرت کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے جی۔ غلام فاروق امان صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، ڈاکٹر محمد قیوم صاحب تجزیہ نگار، کالم نگار، اور شہزاد فاروقی صاحب ریزیڈنٹ ایڈیٹر نوابت اسلام آباد، آپ کی اس پروگرام میں شمولیت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، میرٹ کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں، اور یقینی طور پر ہماری سیاسی قیادت کا امتحان ہے کہ اس اہم امور کو، اس اہم مسئلے کو متنازع بنانے کی بجائے، جگ ہسائی کرنے کی بجائے حکومت اور اپوزیشن دونوں اکٹھے ہو جائیں، اس مسئلے کو حل کریں، کیونکہ جو دیگر بہت سارے مسائل ہیں وہ ان کی توجہ کے متقاضی ہیں، وہ حل طلب ہیں۔ اگر وہ حل طلب نہیں ہوں گے تو جس طرح اب سیلاب کی تباہ کاریاں آ رہی ہیں، کل مزید زلزلے بھی آئیں گے، کل قدرتی آفات بھی آ سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو عوام کے جو مسائل ہیں وہ بھی دن بدن بڑھیں گے، جو ہماری پولیٹیکل قیادت کے لیے یقیناً چیلنج بنیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ظہیر الدین بابر کو اسلام آباد سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔